बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल स्वालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है नज़र बद। आपने ये देखा होगा कि हमारे यहाँ एक बंदा नई गाड़ी खरीद लेता है, उसके नीचे एक जूता लटका लेता है, हमारे घरों के ऊपर एक हांडी रखी जाती है और दुकानदार अपनी दुकान पर घोड़े का नाल लटका लेता है, गाय का गोबर और सींग, बैल का सींग ये भी लटकाए जाते हैं। इसके अलावा आपने ये चीज भी देखी होगी कि हमारे घरों के ऊपर जब कोई नया घर तामीर होता है, जब कोई नई इमारत बनती है तो क्या होता है, उसके ऊपर काले रंग का एक झंडा लहराया जाता है और पूछने पर यह मालूम होता है कि ये सारी चीजें नजर बद से हमें बचाती हैं। जो नुकसान नजर लगाने वाला हमें दे रहा होता है उससे ये चीजें हमें बचा लेती हैं, इसलिए हम ये काम करते हैं। और ये भी बताया जाता है हमारे यहाँ कि नजर बद लग जाती है, इससे इमारतें गिराई जा सकती है, इमारतों में दरारें की जा सकती हैं, दूध को पाड़ा जा सकता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हम आए रोज सुनते हैं, लेकिन इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह जिन सूरह नंबर 72 और आयत नंबर 21 में, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ऐलान कर रहे हैं, कुल इनसे कह दीजिए, कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रन वला रशदा, मैं आपके लिए कोई नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं आपके लिए नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। यहां सवालात पैदा होते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी शख्सियत में, उनकी जात में ऐसी कोई चीज नहीं है या उनके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जिससे वो दूसरों को नफा दे या नुकसान दे, माफूकुल अस्बाब, तो नजर लगाने वाले के पास या नजर बद के पास ये इख्तियार कहां से आया? जबकि नजर बद या ये नजर खुद मखलूक है, तो हम खुद कहते हैं कि मखलूक से ना होने का यकीन और खालिक से होने का यकीन अगर हमारे दिल में पैदा हो जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो फिर हम ये चीजें क्यों शरीक करते हैं? इन्हीं में ये नफा नुकसान हम क्यों मान रहे होते हैं? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो फरमा रहे हैं कि मेरे पास इस किस्म का इख्तियार नहीं है कि आपके लिए भलाई या नुकसान का इख्तियार रख सकूं। तो फिर ये सवाल पैदा होते हैं कि इन बेजान चीजों के पास ये इख्तियार कहां से आया? इस मुख्तसर वजाहत के बाद अब हम आते हैं कुछ आयतों की तरफ, जहां से ये बताने की कोशिश की जाती है कि नजर बद साबित है। यानी ये लोग कुरान की आयतों से गलत इस्तिदलाल लेते हैं। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं सूरह कलम सूरह नंबर 68 और आयत नंबर 51 में, व इन यकादुल लजीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। और करीब है कि ये कुफार अपनी तेज निगाहों से तुम्हें पिसला दें, जब कभी ये कुरान की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो मजनून है, ये दीवाना हो चुका है। जाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कुरान की बात करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने तौहीद की बात करते थे। तौहीद उनको पसंद नहीं थी, वो गुस्सा होते थे और बुरी और कहर आलूदा निगाहों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, उन्हें डराने की कोशिश करते थे। आम तौर पर और आम हमारे माहौल में हमने ये बात देखी है कि दुश्मन अपने दुश्मन को ऐसी निगाहों से देखता है कि कहर आलूदा और बुरी निगाहों से देखता है। वो चाहता है कि मैं अपने मुखालिफ को, मैं अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाऊं। और इसकी वजाहत तफसीरी सेनाई में कुछ यूं बयान हुई है कि तेरे जमाने के मुनकरीन भी ऐसे शदीदुल गज़ब है कि जब नसीहत सुनते हैं तो आग बगोला हो जाते हैं, कि देखने वाले को यकीन हो जाए कि अब घूर घूर कर अपनी नीली पीली आंखों से तुझे तुम्हारे अज़म से पिसला दें। और बजाय ये कि खुद अपने जोश को जुनून कहें, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते हैं और कहते हैं कि ये अजीब बंदा है, सारी दुनिया के खिलाफ दावत दे रहा है। कभी कहता है कि मरकर उठना है, कभी कहता है कि अल्लाह ही महबूद है, कभी कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हालांकि ये किताब अल्लाह ताला ने एक नसीहत भेजी है, ये एक नसीहत है पूरी दुनिया के लिए। इनमें कोई बात ना खिलाफ अकल है, न खिलाफ नकल, हाँ इनकी तबीयत के खिलाफ है।
لہٰذا بات مکمل طور پر بالکل واضح ہو گئی، یہاں پر نظر بد کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کی جو دشمنی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ان کو توحید پسند نہیں تھی، ان کو قرآن پسند نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور اس لیے جب وہ ان کے سامنے سے گزرتے تھے، جب ان کے سامنے قرآن بیان کیا جاتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھتے تھے، اپنی نیلی پیلی آنکھوں سے دیکھتے تھے، قہر آلودہ نگاہوں سے دیکھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کامیاب نہ ہو اپنے مشن میں۔ جس طرح ہمارے سامنے اپنا دشمن گزر رہا ہوتا ہے تو ہم گھور گھور کر دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب نہ ہو، ہم اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر نظر بد کا سرے سے بالکل ذکر ہی نہیں ہے۔ اور امین احسن اصلاحی نے اپنے کتاب تدبر قرآن میں یہ بات، اس آیت کی وضاحت کچھ اس طرح کی ہے کہ حالات بہت سخت ہیں، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور یہ اپنی تیز نگاہوں سے تمہیں دیکھتے ہیں، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی تیز نگاہوں سے تمہیں دکیل کر تمہارے مقام سے پسلا دیں گے، اور جوش غضب میں آ کر تمہیں خپتی اور مجنون کہتے ہیں، لیکن آپ ان کے رویے کی فکر کیے بغیر اپنے موقع پر ڈٹے رہے۔ اس لیے یہاں پر نظر بد کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں، یہاں پر صرف وہ دشمنی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس آیت کا نظر بد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں پر صرف وہ دشمنی کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس سے ملتی جلتی آیتیں کچھ اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ جن، سورہ نمبر 72 اور آیت نمبر 19 میں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اسی کو پکارتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اسی کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ نے جو بت بنائے ہیں، یا آپ نے جو سفارشی بنائے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر حملہ کریں، اس پر ٹوٹ پڑیں، اور اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی نظر بد کا ذکر سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورہ حج، سورہ نمبر 22 اور آیت نمبر 72 میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور جب ہماری آیتیں ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق، جو حق سے انکار کرتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، وہ ناراض ہونے لگتے ہیں، اور قریب ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے سامنے یہ قرآن کی آیت ہے، جو بندہ بیان کر رہا ہے وہ اس پر ٹوٹ پڑے، وہ اس پر حملہ کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ خاموش کریں، کیونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں پسند نہیں ہوتی ہیں، ناخوشگوار گزرتی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے سامنے یہ قرآن بیان کر رہا ہے، جو ان کے سامنے یہ توحید بیان کر رہا ہے، وہ اس پر حملہ کریں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں حق پرستوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، جب آپ سنت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے سامنے کیا کریں گے؟ وہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، توحید ان کو پسند نہیں ہوتی، وہ آپ کے سامنے، وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ تو یہی نقشہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ صدا، یہ آواز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے مشرکین میں کرتے تھے، وہ کہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کے نبی پکار اٹھتے تھے کہ اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تو ان کو غصہ آتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کرائیں۔ تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے، یہاں پر نظر بد کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہاں پر نظر بد بیان ہی نہیں ہوئی ہے۔ نظر بد ثابت کرنے کے لیے ایک اور آیت سے بھی غلط استدلال لیا جاتا ہے، اور یہ آیت سورہ یوسف کی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ یہاں پر سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، آپ ایک راستے سے، ایک ہی دروازے سے انٹر نہ ہو، بلکہ آپ الگ الگ راستوں سے داخل ہو جائیں اس شہر میں۔ تو یہاں پر جو نظر بد کے قائلین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تدبیر اور یہ مشورہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے دیا کیونکہ نظر بد کا خطرہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو نظر لگ جائے گی۔ اب یہ بات
معذرت کے ساتھ یہ بات ہم اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں، یہ قرآن کریم میں یہ بات بیان بالکل نہیں ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اس غرض سے یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ الگ الگ راستوں سے اس لیے داخل ہو جائیں کیونکہ نظر بد لگنے کا خطرہ ہے، یہ ہم اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں، یہ بات قرآن کریم میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھ ڈالیے، یہاں پر ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں اس آیت کے سیاق و سباق کا اور وہاں کے حالات کا، یعنی اس وقت حالات کیسے تھے، کنٹیکسٹ کا جائزہ لیں، تو بات کیا سامنے آتی ہے؟ بات یہ سامنے آتی ہے جیسا کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے اس آیت کی تشریح لکھی ہے کہ چونکہ قحط کا زمانہ تھا اور قحط میں جرائم بڑھ جاتے ہیں، ڈکیتی ہوتی ہے، چوری ہوتی ہے، اس طرح کے جرائم بڑھ جاتے ہیں، تو ایک ہی وقت میں 11 ذی وجاہت خوش شکل اور باوقار بھائیوں کا ایک ہی دروازے میں داخل ہونا یہ توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، اور لوگ جو شریر لوگ ہیں وہ ان کو دیکھیں گے، ان کے قافلے کو دیکھیں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ ان کو لوٹ لیں۔ اس خیال سے یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ مشورہ دیا، کیونکہ حالات کچھ ٹھیک نہیں تھی، یہ ایک سیاسی تدبیر دی کہ آپ الگ الگ راستوں سے داخل ہو جائیں، لہٰذا ایک ہی راستے سے اگر یہ داخل ہو جائیں گے اپنے قافلے سمیت تو ان کے پاس جو سامان ہوگا، جو روپیہ ہوں گے، وہ لوٹنے کا خطرہ ہے، اس لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ الگ الگ راستوں سے داخل ہو جائیں۔ اس آیت کی وضاحت میں سید ابو العلا مودودی صاحب فرماتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ یہ احتیاطی مشورہ کہ مصر کے دارالسلطنت میں ایک ہی دروازے سے یہ آپ سب انٹر نہ ہو، یہ ان سیاسی حالات کو تصور کرنے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قحط کا زمانہ تھا اور اس وقت میں اگر ایک جتھا بنا کر یہ ایک ہی قافلے کی صورت میں ایک ہی دروازے سے انٹر ہوتے تو ان کو مشتبہ سمجھا جاتا اور یہ گمان کیا جاتا کہ یہ لوٹ مار کی غرض سے آئے ہیں۔ اور اس سے پچھلی آیت کو اگر ہم پڑھ لیں تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے، وہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے الا ایھاط بکم، الا کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ مشورہ سیاسی اسباب کی بنیاد پر تھا۔ اور اس آیت کو اگر ہم مزید غور سے دیکھیں تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ بھی بیان ہوا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 67 میں، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ نظر بد پر نہیں تھا، حکم صرف اللہ کا، یعنی حاکم صرف وہی ہے، رازق اور مالک اور نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ خالق اور مالک رازق صرف وہی ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اور مزید کیا بیان ہوا ہے؟ علیہ توکلت، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا ایمان، میرا اعتقاد تو نظر بد پر نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر نظر بد کا سر سے ذکر نہیں ہے، قحط کا زمانہ تھا، یہ ایک سیاسی تدبیر تھی اور اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ مختلف راستوں سے جائیں۔ یہاں پر نظر بد کے الفاظ ہم خود سے ایڈ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں، لہٰذا اس قسم کے الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کرنا قرآن کریم میں یہ زیادتی ہے۔ ثابت کرنے کے لیے ایک روایت بھی پیش کی جاتی ہے، روایتیں تو بہت ہیں لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اب اس کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ ہاں نظر کا لگنا حق ہے، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے دن نظر آتا ہے اور رات نظر آتی ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ نظر مافوق الاسباب کسی کا نفع کر سکتی ہے یا نقصان کر سکتی ہے، تو پھر یہ بات شرک کی طرف چلی جائے گی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات اور اس میں جو یہ لوگ ہیں، یہ جو مخلوق ہے، بابا، ملنگ، ولی، نبی، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ خالق سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو یہ آنکھیں خالق ہیں کہ مخلوق ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہے مافوق الاسباب۔ اگر ہم سٹیج پر کڑے ہیں، اگر ہم گر جاتے ہیں تو یہ نظر بد کی وجہ سے نہیں ہے، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم نروس ہو جاتے ہیں اور ہم گر جاتے ہیں، لوگ اس کو نظر بد سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ بھی سبب کے تحت ہوتا ہے۔ آپ اپنے اوپر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سب لوگ میری کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں، آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، آپ پریشر لے لیتے ہیں تو آپ گر جاتے ہیں یا اس طرح کا کچھ اور واقعہ ہو جاتا ہے، تو یہ نظر بد مافوق الاسباب ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جو مشہور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار فلاں کو نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسی کوئی بات مافوق الاسباب ہماری نظریں نہیں کر سکتی ہیں۔ ام یملک السمع والابصار، ان کانوں اور آنکھوں کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟
وہ ہے اللہ۔ ان کے پاس یہ مخلوق ہے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو گرائے، کسی عمارت کو گرائے، دودھ کو پاڑے وغیرہ۔ یہ کام، یہ اختیار ہماری آنکھوں کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر سعید احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک عالمگیر خیال ہے کہ رشک، حسد اور لالچ سے دیکھنے والی کی نظر بد لگ جاتی ہے، اور لنگڑے، کبڑے، بہرے کانے کی نظر بد سخت ضرر رساں ہوتی ہے، کیونکہ وہ نقص اعضاء کے باعث صحت مندوں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے۔ اور وہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ عقائد میں خرابی کے باعث آج کل ہر آدمی ہر آفت، بیماری، مصیبت اور پریشانی کو نظر بد سے تعبیر کر رہے ہیں کہ نظر لگ گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی آنکھ میں یہ سبب پیدا نہیں کیا کہ وہ کسی کو نقصان یا نفع کرے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا یہ نظر بد ہمارا کچھ نہیں کر سکتی مافوق الاسباب۔ جس طرح ہم دوسرے مخلوق کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا، یہ بابا لوگ کچھ نہیں کر سکتے مافوق الاسباب، توحید بیان کرتے وقت ہم ایسا کہتے ہیں، اسی تناظر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نظر بھی مخلوق ہے، یہ آنکھی بھی مخلوق ہے، یہ بھی مافوق الاسباب ہمارا کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور ہمیں عبادت کا مطلب جان لینا چاہیے۔ عبادت ہے کیا؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فی العلم والتصرف فوق الاسباب يقدر بها على النفع والضر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذه الاعتقاد فهو عبادہ۔ یعنی عبادت کی تعبیر اور تعریف ہم کچھ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر وہ اعتقاد اور شعور کسی ہستی کے متعلق یہ رکھا جائے کہ اس کو غیبی تسلط حاصل ہے، غیبی تسلط حاصل ہے، وہ ہمارا نفع بھی کر سکتی ہے اور نقصان بھی کر سکتی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ مثال کے طور پر نظر بد سے بچنے کے لیے ہم کالا جھنڈا لٹکا لیتے ہیں۔ اب یہ کالا جھنڈا ہے، یہ کالا جھنڈا ہم لٹکا لیتے ہیں، اب ہم پورے شعور کے ساتھ اور پورے اعتقاد کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی غیبی تسلط حاصل ہے، اور یہ نظر بد، وہاں سے نظر بد کوئی بری چیز آ رہی ہے، یہ اس سے بچا لے گی، یہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں، تو یہاں دراصل ہم اس جھنڈے کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی سینگ ہم نے اپنے گھر کے اوپر لٹکایا ہے، پورے شعور کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نقصان، جس نقصان نے آنا ہے، یہ سینگ ہمیں بچائے گا، یہ ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی۔ کسی قبر سے ہم مانگ رہے ہیں پورے شعور اور اعتقاد کے ساتھ کہ اس کو کوئی غیبی تسلط حاصل ہے، اس گوبر کو کوئی غیبی تسلط حاصل ہے، اس پتھر کو کوئی غیبی تسلط حاصل ہے، پورے شعور کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ، تو یہی اس کو پکارا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کو لٹکایا جائے اس خیال سے کہ اس کو غیبی تسلط حاصل ہے، یہ نفع بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے، تو یہ اس کی عبادت ہے، فہو العبادہ۔ اب آئیں تھوڑا غور اور فکر کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہندو ایک زندہ گائے کی پوجا کرے تو وہ ہندو کہلاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہندو ہے۔ اگر وہ کسی پتھر سے بت بنا لیتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہندو ہے۔ ہمیں گھن آتی ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ پر کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ وہ اگر زندہ گائے کی پوجا کرے تو وہ ہندو ہے، ہم ایک مری ہوئی گائے کا سینگ لے لیتے ہیں، اس کی پوجا ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی غیبی تسلط حاصل ہے، یہ نفع بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ وہ ایک زندہ گائے کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں تو وہ ہندو کہلائے، وہ بوڑھے کہلائے۔ آپ ایک مری ہوئی گائے کا سینگ لے لیتے ہیں، اس کے متعلق آپ کا یہ اعتقاد ہے، تو آپ کیا کہلائے؟ اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ہم نے گائے کے گوبر کو بھی نہیں بخشا، اس میں بھی ہم کوئی اسپیشلٹی، کوئی خاص شکتی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جب ہم اپنے گھر کے اوپر لٹکا لیتے ہیں تو اس گوبر میں، اس گندی چیز میں کوئی غیبی تسلط ہے، یہ نفع بھی کر سکتی ہے اور نقصان بھی دے سکتی ہے۔ خاص طور پر نظر بد کے مطلب معاملے میں نظر بد کا نقصان اگر آ رہا ہے تو گوبر ہمارے پاس ہے، گوبر کے ساتھ وہ ریئیکشن کر کے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سمجھیں یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ رسمیں ہماری نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے، نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے۔ جنت جانے کا جو پاسورڈ یا کوڈ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے مشکل مرحلہ اس لا کا ہے، انسان اپنی پوری زندگی لگا لیتا ہے مگر وہ اس لا کے دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ مادی بت اٹھا پھینکو تو تخیلاتی بت پنجے گاڑ لیتے ہیں۔
مثال کے طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان مادی جو بت بنے ہوتے ہیں، جس طرح بت ہوتے ہیں، ان کی پوجا تو نہیں کرتے ہیں، مگر بت سے ملتے جلتے چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سارے بت ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، یہ ہانڈی ہم نے رکھ لیتے ہیں نظر بد سے بچانے کے لیے، یہ قبر بھی جو ہم بنا لیتے ہیں اور ان سے پھر ہم مانگتے ہیں، یہ سارے بت ہیں ہمارے سامنے۔ تو اقبال نے سچ ہی کہا ہے کہ بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، ذرا بھی دیر نہ کر لا الہ الا اللہ، آئیں کہ اس توحید کے پیغام کو محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔